अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। दोहा में टेक्निकल टॉक्स अमेरिका और ईरान के दरमियान ख़त्म हो गई और तवज्जो का मरकज़ रहा इन बातचीत या टेक्निकल टॉक्स के दरमियान आबनाए हॉर्मुज़ में ट्रैफ़िक का गुज़र और यहाँ पर जो दीगर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, साथ ही साथ जो ईरान में मुख्तलिफ मामलात हैं, जैसे उनके अकाउंट्स की डी फ्रीजिंग का मामला, उनके जो असासे हैं मुख्तलिफ ममालिक में उनकी डी फ्रीजिंग का मामला, उसके ऊपर भी बड़ी बात हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि इस जंग के बाद ख़ित्ते के ऊपर ख़ास कर क्या असरात छोड़े हैं सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट ने। मशरिक़ वुस्ता को हमने देखा कि डीपली इम्पैक्ट हुआ, ना सिर्फ जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और उससे तबाही, बल्कि ईरान के जो काउंटर अटैक्स थे, अमरीकी तंसीबात को, मुख्तलिफ फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ मुख्तलिफ दीगर तंसीबात भी खलीजी ममालिक के अंदर निशाना रहीं और बड़े पैमाने पर इससे डिस्ट्रक्शन भी हुई। गो के खलीजी ममालिक ने बड़ी तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, हिकमत अमली बनाई इस सिलसिले में। लेकिन अब जंग के बाद मुख्तलिफ इसके ऊपर तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं और ईरान खलीजी ममालिक के ताल्लुकात के साथ साथ अमेरिका और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात क्या होंगे, इसको भी बड़े गौर से देखा जा रहा है। साथ ही साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ख़बर शाये की है जिसके मुताबिक अमेरिका भी ये गौर कर रहा है कि जो उसके मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के अंदर फ़ौजी तंसीबात या एसेट्स हैं, उनको इन खलीजी ममालिक से कहीं और या मज़ीद मग़रिब यानी इसराइल की तरफ मुंतकिल किया जा सकता है मुमकिना तौर पर। यानी कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग में वो कम एक्सपोज्ड हो ईरान से, ख़ास तौर पर ये अमेरिका भी इंश्योर कर रहा है, उसकी प्रायोरिटीज़ में है। खलीजी ममालिक क्या सोच रहे हैं, इनके आपस के ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि अमेरिका ईरान जंग और अबूरी माहिदे के बाद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में क्या किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, एजाज़ सैयद साहब, महमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और महमल से ही शुरू करते हैं। महमल, मुख्तलिफ ज़ाविये हैं इसको देखने के, आई नो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि इस वक्त की जो ख़बर आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल या अमेरिकी मीडिया में कि अमेरिका भी गौर कर रहा है कि कहीं ना कहीं रीअसेस करे, रीअलाइन करे इस खित्ते के अंदर अपनी जो फ़िज़िकल एसेट्स हैं और फिर उसकी जो प्रेजेंस है उसको। आप क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली देख रही हैं आने वाले दिनों में पोस्ट वॉर इस खित्ते के अंदर? देखिए अलीना, इस जंग में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने एक्सपोज की हैं, और ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि एक्चुअली खलीजी ममालिक के सामने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। सबसे पहली चीज़ ये एक्सपोज हुई है कि अमरीकी बेसिस की वजह से कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, बल्कि ये बेसिस जो हैं ये उनके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। और दूसरी चीज़ उनको ये रियलाइज़ हुई कि अमेरिका खलीजी ममालिक को बचाने में या प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो टॉप प्रायोरिटी थी वो थी कि वो इजराइल को प्रोटेक्ट करे और इजराइल के अज़ाइम जो हैं वो पूरे करे, जिस तरह उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। क्योंकि देखिए अलीना, आपने जो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर की तो बात की, जो ऑब्वियसली उनकी जो बेस के बारे में है, लेकिन एक और भी इंटरेस्टिंग खबर आई थी और वो ये थी कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, यानी कि जो अमेरिका ने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएंगे, और वो किस तरीके से वो इसलिए कामयाब नहीं हो सका, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सऊदी पुशबैक था। सऊदी अरेबिया ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम ये आपको अपनी बेसिस का इस्तेमाल जो है वो नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्होंने उनको बताया कि देखें ये जो इस वक्त हालात है, हम ईरान के साथ इस तरह का ये आप जो चीज़ चाह रहे हैं, या जो शायद इजराइल के ग्रैंड डिज़ाइन, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया को भी मालूम ही है कि उनके ग्रैंड डिज़ाइन तो यही था कि इतना जंग आगे बढ़ जाए कि सारे जो खलीजी ममालिक हैं उनको कूदना पड़े, और खलीजी ममालिक तभी कूदेंगे अगर सऊदी अरेबिया कोई सबसे पहले स्टेप लेगा। तो इसलिए जो प्रोवोकेशन हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था ताकि सऊदी अरेबिया को वो एंटैंगल किया जाए, और सऊदी अरेबिया ने पहले दिन से अपने
अपने आप को दूर रखा। और आपको अलीना याद होगा, मैंने इस शो पे उस वक्त भी ये बात की थी कि बार बार वेस्टर्न मीडिया, खासतौर पे अमेरिकी मीडिया में एक झूठी प्लांटेड खबरें आ रही थी कि सऊदी अरेबिया ने पुश किया है कि जी आप ईरान पे हमला करें अमेरिका। हालांकि ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि बैकडोर नेगोशिएशन भी हुई थी, पाकिस्तान का भी उसमें एक किरदार है। पाकिस्तान तो बेसिकली मैसेजिंग भी एक दूसरे के दरमियान जा रहा था। तो एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना कि आगे फ्यूचर क्या होगा, मेरे ख्याल में लीना चंद ममालिक तो ऐसे हैं इन खलीजी ममालिक में जो इतने पावरफुल नहीं है कि वो अमेरिका को इनकार कर सकें। तो हो सकता है कि अमेरिका जो है उधर शायद जो सऊदी अरेबिया से अगर अपनी बेसिस उसको कम करनी पड़े, जो कि लग ऐसे रहा है, तो वो शायद उन ममालिक के अंदर अगर करता है, या ये भी हो सकता है कि वो अपने कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ से वैसे ही, जिस तरह उनकी बेस के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, तो उसको वो दोबारा रीबिल्ड नहीं करेंगे या अंडरग्राउंड कर लेंगे, इस तरह की चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना है सिक्योरिटी अलायंस, और वो होगी अब खलीजी ममालिक के दरमियान, और मेरे ख्याल में कि उसके अंदर पाकिस्तान का भी रोल होगा। जिस तरह पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसी तरह अगर आप कह लें कि ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि जो वेस्ट एशिया और दूसरे ममालिक खित्ते के ममालिक हो जाए, टर्की हो जाए, उसके अलावा कतर हो जाए, उसके अंदर पाकिस्तान हो जाए, फिर हो सकता है इजिप्ट हो जाए, और इस तरह के ममालिक, और इवेंचुअली जो है ईरान भी उसके अंदर आ सकता है। अब देखिए, मेरे ख्याल में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट ईरान और बाकी खलीजी ममालिक के दरमियान जो बना, हालांकि ईरान ने तो जो भी अटैक्स किए थे वो सब कुछ उन्होंने अमेरिका अपने सेल्फ डिफेंस में किए थे, और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी बेसिस के वजह से किए थे। तो अब जो है एक हो रहा है, ऐसे हम सुन भी रहे हैं कि कोई शायद इस तरह का समिट भी हो, और पाकिस्तान का भी उसके अंदर किरदार है, सऊदी अरेबिया का भी उसके अंदर किरदार है, कि जिसके अंदर ये खलीजी ममालिक ईरान के साथ बैठे और एक अपने जो है कोई पैक्ट इस तरह का बनाए कि फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगी, यानी कि अमेरिकी या कोई वेस्टर्न इंटरफेरेंस नहीं होगी, और हम अपने मामला जो है आपस में सुलझा सके। अगर हमारे कोई सिक्योरिटी के भी मामलात हैं, कोई और भी चीजें हैं, हमें एक दूसरे से कोई और भी इश्यूज है, तो हम उसको जो है वो मिल बैठकर कर सके। तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो सबको एक चीज तो लीना समझ आ गई है कि इस खित्ते में सिर्फ एक ही एक थ्रेट है, और वो है इजराइल। तो इजराइल तो किसी का सगा नहीं है, वो तो अमेरिका का भी सगा नहीं है, हालांकि अमेरिका उनको इस तरह प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो तो उसके अपने डिजाइन थे। तो इसलिए टू फाइट बैक, I think all of these countries need to get together, and they also need to realize Israel's nefarious designs and fight against. ये बड़ी अहम बात है जो आपने कही है कि शायद खित्ते में सारे ममालिक को ये रियलाइज़ हो गया है कि इसराइल उनका दुश्मन है, लेकिन वाकई में हकीकतन क्या ये रियलाइजेशन है तमाम खलीजी ममालिक को? क्योंकि एजाज सैयद साहब, हमने देखा कुछ खलीजी ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और उसके बाद उन्होंने एक खुद मुख्तार अप्रोच अपनाई और वो अलग हो गए। बाज़ खलीजी ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी, उसके बाद भी इसराइल को एक्सेप्ट भी करते हैं, उसके साथ उनके रवाबित भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अमेरिका के साथ कशीदगी या ईरान की जो गुस्से का और फिज़िकल गुस्से का भी सामना करना पड़ा मुख्तलिफ ममालिक को, क्या आप समझ रहे हैं ये ताल्लुकात किस तरह से रीडिफाइन या रीशेप करेगा खलीजी ममालिक के इस खित्ते में आपस में, और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका के साथ भी? क्या कुछ बड़ी तब्दीली हो सकती है? जी अलीना, जिस तरह गल्फ वार के बाद एक नया मिडल ईस्ट बना, एक नई जो जिसे कहते हैं पावर शिफ्ट आई थी एट दैट टाइम, बिल्कुल उसी तरह 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो अब नया गल्फ आ चुका है, नई पावर डायनामिक्स आ चुकी हैं। नतीजा अलीना ये हुआ है कि आप देखिए कि सऊदी अरब और जो ईरान है उसके दरमियान डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हुई है। पाकिस्तान में इसने बड़ा किरदार अदा किया। आज मैं एक तकरीब में था, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद में, एक इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है, और बड़ी मौसर थिंक टैंक है, उसमें रज़ा मीरी मुक़द्दम को बुलाया हुआ था जो कि ईरान के सफ़ीर हैं। उन्होंने रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि देखिए, तुर्की को, सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान को, इजिप्ट को और ईरान को, हम सब को मिलना चाहिए, और मिडल ईस्ट के दरमियान एक इत्तेहाद होना चाहिए, और मुसलमान मालिक के साथ एक इत्तेहाद होना चाहिए। ये उनकी गुफ्तगू है, यानी कि ईरान का सफ़ीर कह रहा है कि एक अलायंस होना चाहिए हमारा जिसमें सऊदी अरब भी हो। ये गैर मामूली बात है। लेकिन ये जिन 3 मालिक का मैंने जिक्र किया है, देखिए ये बात वाज़े है कि गो के पाकिस्तान ने एक अमन करवा दिया है, एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जारी हो
چکا ہے اور ابھی 60 دن کے دوران سٹنگز ایک ٹیکنیکل میٹنگ ہوئی ہے, 2-3 اور بھی توقع کی جا رہی ہیں ہوں گی, لیکن اس تمام میں ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ جو 3 ممالک ہیں یہ اور ایران ان کے اور ایران کے درمیان کچھ نہ کچھ چیزیں جاری رہیں گی انٹل اور انلیس کہ یہ اپنی پالیسی ریویو نہیں کرتے. اعزاز, آپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے تو پالیسی شفٹ کر لیا ہے مشرق وسطیٰ سے متعلق, وہ پالیسی شفٹ کیا ہے؟ دیکھیے, امریکہ کی طرف سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ان ممالک میں امریکہ کے جو بیسز تھے وہ امریکہ کو اپنا جسے کہتے ہیں نا امریکہ کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے. امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات انہوں نے اناؤنس کیے تھے کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے, ایران کے اندر رجیم چینج ہوگا, ہمارا کنٹرول, وہ کچھ نہیں ہوا. اب تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اعزاز ہمارے لیے بالکل اس کو آسان کر کے بتائیے گا, آپ اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا امریکہ عرب ممالک یا خلیجی ممالک سے ایگزٹ یا آہستہ آہستہ ایگزٹ پر غور کرے گا, کوئی متبادل اسٹریٹجی سوچے گا اور وہ کیا ہو سکتی ہے, یا پھر یہیں پہ رہتے ہوئے کوئی اور حکمت عملی؟ دیکھیے, امریکہ کبھی بھی کسی خطے کو اس طرح نہیں چھوڑے گا, اس کی پریزنس امریکہ کو چاہیے, اس کی خواہش ہوگی کہ اس کی پریزنس ہو, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس خطے کے ممالک اگر امریکہ کو نہ رکھنا چاہیں تو امریکہ کے لیے چیلنج ضرور پیدا ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو ایک ملک کا ریفرنس بھی دیا کہ وہاں پہ پالیسی ریویو ہوا ہے اور یو اے ای نے اپنا پالیسی میں تھوڑا اسپیسیفک ہو جاتی ہوں کیونکہ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کے علاوہ بھی بہت سے ملک ہیں, تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت شام بڑا ایکٹیو ہوا ہے, اس وقت لبنان میں اسرائیل نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے, امریکہ اس میں وہاں پر انٹرونشن کر رہا ہے اور ثالثی کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے, بلکہ ایک معاہدہ ہوا بھی ہے. تو میں اس تناظر میں پوچھ رہی تھی کیا عرب ممالک سے ہٹ کر اب امریکہ کوئی آپشنز ایکسپلور کرے گا یا نہیں؟ I'll circle back to you. پہلے بھٹی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, کیا حقیقت پسندانہ توقعات ہونی چاہیے ہماری اب یہ جو خطہ ہے مشرق وسطیٰ اور اس میں امریکہ کی پریزنس اور امریکہ کے مفادات سے متعلق؟ میڈم شیخ, کچھ بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور کچھ بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے. آپ اگر غور کریں اس خطے پر اور اس دنیا پر, تو امریکہ وہ والا نہیں رہا جو اس جنگ سے پہلے تھا. امریکی چدراہٹ, امریکی ساکھ اور امریکی ڈر اور خوف اب وہ والا نہیں رہا. ایران وہ نہیں رہا جو اس جنگ سے پہلے تھا. نیٹو, اقوام متحدہ, یورپ, عرب ممالک, یہ سب وہ والے نہیں رہے جو اس جنگ سے پہلے تھے. اور پاکستان بھی وہ والا نہیں رہا جو اس جنگ سے پہلے تھا. ایک ثالثی میں جو اللہ نے عزت دی, اور دوسرا جو اب سعودی عرب سے تو دفاعی پیکٹ ہو چکا, جو اور باقی ممالک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے آگے چل کر آپ دیکھیں گے, تو وہ والا یہ خطہ اور یہ دنیا نہیں رہی. کچھ بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور کچھ بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر بلا جواز حملوں, مطلب صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو دو شخصیتوں, 2 افراد کی بلا جواز جنگ نے جہاں ایران کو مزید مضبوط کر دیا, مزید اکٹھا کر دیا اندرونی طور پر, اور مزید طاقتور بنا دیا, جہاں ایران کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھل رہے ہیں 47, 40, 45 سالہ پابندیوں کے بعد, جہاں اقوام متحدہ کی بے بسی ایکسپوز ہوئی, جہاں یورپی یونین, نیٹو اور امریکہ میں فاصلے پیدا ہوئے, جہاں اسرائیل پوری دنیا میں امریکہ سمیت تنہا ہوا, جہاں صدر ٹرمپ چاروں طرف سے مشکلات میں گھرے ہیں, جہاں امریکہ اسرائیل میں عوام کی اکثریت مان چکی ہے کہ یہ جنگ ایران جیتا ہے, اور جہاں پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آئی معاشی طور پر, وہاں مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی وہ دھچکے لگے ہیں جن کے اثرات اب اگلے کئی سالوں تک دکھائی دیں گے. معاشی دھچکے سب کے سامنے ہیں, ٹورزم اور سیاحتی دھچکے, ہوائی فضائی انڈسٹری کے دھچکے وہ سب کے سامنے ہیں. یہ محفوظ تفریح گاہیں ہیں, پناہ گاہیں ہیں, یہ دھچکے سب کے سامنے ہیں. اور جو سب سے بڑا دھچکا ان ملکوں کو لگا وہ یہ کہ اب صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا. یہ وہ سوچ ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے اور جس کے ہمیں کوئی عملی طور پر اشارے بھی ملتے ہیں.
UAE کی پالیسی واضح ہو چکی، اوپیک سے نکل چکا، اسرائیل بھارت کے قریب ہے، عمان ایران کے قریب ہے، قطر سعودیہ کی پالیسی کمال کی رہی جنگ میں بھی اور بعد میں بھی، اور قطر سعودیہ ترکی مصر اور پاکستان یہ آگے چل کر اگر مل جائیں گے، کوئی ایک مشترکہ کوئی سیکیورٹی نظام بنا لیں گے تو اس میں کوئی وہ اچنبے والی بات نہیں۔ اب روس اور چین کی طرف بھی دیکھا جائے گا اس خطے میں، اب صرف امریکہ پر انحصار نہیں ہوگا، اب آگے چل کر یہ آنکھیں بند کر کے صرف امریکہ پر انحصار کرنا، امریکہ کو اربوں ڈالر دینا، امریکہ کو تحفے تحائف دینا، یہ آگے چل کر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ عین ممکن ہے کچھ امریکی اڈے اور ایئر بیسیں نہ رہیں، اور عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ تک یہ جو تبدیلی کی لہر ہے یہ ذرا آہستہ رہے، لیکن صدر ٹرمپ کے بعد یہ چینج ہوگی۔ اور آخری دو باتیں کہ ایران کے ساتھ سب ممالک بہتر تعلقات کریں گے، مشترکہ علاقائی سیکیورٹی نظام قائم ہوگا، شراکت داری کا رجحان قائم ہوگا، دفاعی ترجیحات میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ایران، چین، بھارت، پاکستان، روس اور یورپ بھی اس خطے میں شراکت داری میں حصہ دار بنیں گے۔ اور ایک اور جو آخری بات ان ملکوں کی، یہ خود بھی اب دفاعی طور پر مضبوطی کی طرف چل رہے ہیں، خود کو مضبوط کرنا، مضبوط دھڑے میں جانا، اسلحہ فوجی استعداد بڑھانا، اور یہ شروع ہو چکا ہے۔ تو بڑی تبدیلیاں کچھ آ چکی ہیں اور کچھ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آگے چل کر اگر صدر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ رویہ آہستہ ہوگا تو جو ہی صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہوگی آپ دیکھیے گا ایک دم تبدیلی آئے گی اس سارے خطے میں۔ اور مجھے کوئی یہ کہنے میں آر نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل اس پوری دنیا میں اکیلا ہوگا اور اسرائیل کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ مظہر عباس صاحب، کیا عرب ممالک امریکہ کو اب قابل اعتماد پارٹنر نہیں سمجھتے؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ خاص کر عرب ممالک کے اوپر گرپ کمزور ہوئی ہے اس کانفلکٹ کے بعد؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ اس کی وجہ یہ بہت سیدھی سی ہے، اس لیے کہ عرب کنٹریز کے پاس آپشن نہیں ہے، اور امریکہ وہ ٹھیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے بعد امریکہ کمزور ضرور ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ختم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عرب کنٹریز کے ایران کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اور مجھے بہت قریب یہ صورتحال نظر بھی نہیں آتی۔ اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اسرائیل۔ امریکہ اسرائیل کی اس وقت تک حفاظت کرے گا جب تک ایران کی سچویشن ایسی رہے گی، اس لیے کہ ظاہر ہے ایران اس جنگ میں زیادہ اسٹرانگلی ایمرج ہو کے آیا، اس لیے امریکہ کی ضرورت اسرائیل کے لیے اور بہت سے عرب کنٹریز کے لیے بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ بہرحال ان کے اندر وہ ایک خوف اور ایک خطرہ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ امریکی اڈے، آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ایک ملک نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکی اڈے ختم کر رہے ہیں، وہ امریکی اڈے بھی موجود رہیں گے۔ اصل ساری صورتحال یہ ہے کہ اگلے 60 روز کے اندر کیا چیز ایمرج ہو کے آتی ہے۔ دیکھیں لانگ ٹرم میں ہم کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران بہت ایمرج ہو کے آیا ہے، ایران اسٹرانگ ہوا ہے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ایران کے لیے بھی ابھی بہت سی پرابلمز باقی ہیں، اور ایک فیئر فیکٹر، ایک اعتماد کا فقدان بٹوین گلف اسٹیٹس اینڈ ایران، وہ آج کا نہیں ہے، وہ بہت پرانا ہے، اور وہ اتنی جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے ایران اور گلف اسٹیٹس کے درمیان بہت زیادہ اچھے تعلقات مستقبل قریب میں ہوتے نظر بھی نہیں آتے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس پوری سچویشن میں ہمیں ٹرکی بالکل ایک الگ صرف اس میں نظر آتا ہے، جو بہت زیادہ انگیج نہیں نظر آتا، اس کے اندر نہیں نظر آتا، بہت زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ بیک گراؤنڈ، ایک ٹرکی وہ تھا جو آج سے چند سال پہلے جس کا ہمیں رول نظر آتا تھا، طیب اردگان کا بڑا پرو ایکٹیو رول نظر آتا تھا، وہ آج ایسی سچویشن، اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ پاکستان کا ہے، اور اس سے پہلے چائنا، سب سے پہلے ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں چائنا نے رول پلے کیا آج سے 2-3 سال پہلے، اور وہ بڑا ایک بریک تھرو تھا اس میں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات جو ہے ہمیں اس جنگ میں بھی نظر آئے کہ تمام تر کشیدگی کے باوجود سعودی عرب نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، ایران نے مسلسل یہ کہتا رہا ہم صرف امریکی ان جگہوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں امریکی بیسز ہیں اس میں،
تو مجھے کوئی بہت بڑی مستقبل قریب میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا اس معاہدے کا کچھ نہیں کہہ سکتے. کس طرح کی ریلیشن شپ بنے گی دنیا میں, کیا امریکی پالیسی ہوگی, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ آج کا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ ہے, کل کا امریکہ ٹرمپ کا امریکہ نہیں ہوگا, تو وہ ایک مختلف امریکہ ہوگا. کیا وہ امریکہ ایران سے دوستی چاہے گا یا وہ امریکہ اسرائیل کو کمزور کرے گا؟ مجھے کوئی امریکہ ایسا نظر نہیں آتا جو اسرائیل کو کمزور دیکھنا چاہتا ہو. ایران ان کی مجبوری ہو گئی ہے, ورنہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اس وقت بھی ایران کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے. وہ آج بھی ایران میں کمپلیٹ رجیم چینج دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کر نہیں پا رہے. تو اگر وہ کر نہیں پا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا ہے, وہ اس کو دوسرے انداز میں کرتے ہیں. یہی امریکن پالیسی سالہ سال سے لیٹن امریکہ میں بھی رہی, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ویتنام میں, یہ ساری چیزیں. تو اس لیے مجھے کوئی بہت جلدی کوئی بہت بڑے ریزلٹس نکلتے نظر نہیں آ رہے. میرا خیال ہے ہمیں بہت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, وقت لگے گا. ایسی ریلیشن شپ میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ جہاں امریکہ جیسا ملک جو ہے ایران کے مقابلے میں کمزور نظر آنے لگے, وہ ایران کو شکست نہیں دے پایا. اس لیے جو عرب کنٹریز ہیں ان کا جو فیئر ہے ویزاوی ایران, اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے کو چھوڑ کے جائے. یہ ہم بات کر رہے ہیں, باقی ہمارے جو دو بلکہ بھٹی صاحب نے بھی کچھ ایسی اس طرف اشارہ کیا. محمل ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. محمل, اس کے اندر نا کچھ چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کی بات ہے, امریکہ کی بالکل جو بھی ادھر ایڈمنسٹریشن ہم نے دیکھا, پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن, وہ خواہ ڈیموکریٹس ہوں, وہ خواہ ریپبلکن ہوں, وہ ان کی اسرائیل کے اوپر جو پالیسی ہے نا وہ سیم ہی ہے. لیکن وہاں کی جو پبلک کے اندر جو ہم نے شفٹ دیکھا ہے, ابھی آپ ڈیموکریٹک پرائمریز کے ریزلٹس دیکھیں علینا, آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا شفٹ آیا ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اے پیک سپورٹڈ جو ہے وہ ممبرس کو, لا میکرز کو یا کینڈیڈیٹس کو. اور دوسرا جو ایک اسرائیل کے اوپر پورا کا پورا ایک گلوبل شفٹ ہوا ہے, خاص طور پہ امریکہ کی پبلک کے اندر, تو یہ ان کی سیاست کو بھی, اگلی سیاست کو بھی بدل رہا ہے. کیونکہ آپ ڈیموکریٹس کے اندر بھی دیکھیں کہ اب وہ لیڈرز جو کہ بڑے پرو اسرائیل یا اس طرح تھے, اب وہ ممدانی کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے یا وہ بڑھانے کی کوشش کرے. ان کو نظر آ رہا ہے ایک چیز کے ایک کسی نے سٹانس لیا ہے اور اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو آبویسلی اوور نائٹ چینج کوئی نہیں ہوتی, لیکن یہ آہستہ آہستہ گریجولی اس طرح کی چینج جو ہے, کیونکہ گلوبل پرایا بن گیا ہے اسرائیل. اچھا, جو ایران اور باقی خلیجی ممالک کی چیزیں, بالکل علینا یہ بات درست ہے کہ ان کے درمیان مسٹرسٹ تھا, اور وہ آج کا نہیں ہے, ظاہری بات ہے وہ دہائیوں کا ہے. لیکن اس جنگ نے ان کو یہ چیز دکھائی ہے کہ امریکہ جس کو وہ اپنا ایلائی یا پروٹیکٹر سمجھتے تھے, اگینسٹ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی بھی ایران کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا, انہوں نے دیکھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس وجہ سے وہ اپنے, ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ ہم نے اپنا فیوچر بھی دیکھنا ہے. تو بیسکلی نہیں آئی نو جو صاحب بات کر رہے ہیں, میں ویسے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ضرورت بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ضرورت کے تحت بھی وہ اس چیز کو, یہ جو شفٹ آئی ہے خلیجی ممالک کے اندر پالیسی کی, اور یہ کہ ہم ایران کے ساتھ ایک الائنس بھی کریں یا ہمارے اچھے تعلقات ایسے ہو کہ کل کو اگر ایسی کوئی چیز ہو, ہم اگر امریکہ کی بھی بیسس کم کرتے ہیں یا باقی چیزیں کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ان کی ضرورت بھی ہو, بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ امریکہ نے انہیں پروٹیکٹ نہیں کیا تھا, اور اسرائیل اس کی. اعزاز کا بھی اس کے اوپر, اعزاز کی بھی اس کے اوپر انسائٹ لیتے ہیں تھوڑی سی. اعزاز, مدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو خلیجی ممالک کے اندر ایران سے تعلقات اور ایران سے متعلق ایک خدشات کچھ موجود ہیں, وہ ابھی اس کو اتنی جلدی نہیں لیٹ گو کر سکتے, ابھی وقت لگے گا آپس میں تعلقات کو صحیح ہونے میں, اور کافی وقت لگے گا. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو تلخی کی تاریخ ہے یا ایک دوسرے سے مخاصمت کی تاریخ ہے, یہ کوئی 1-2 سال کا واقعہ تو نہیں, یہ تو صدیوں پرانی ہے. پرشین جو ایمپائر تھی اس کا اور عرب ورلڈ کا ایک جھگڑا رہا. عرب ورلڈ جو ہے اسلام کے بعد بھی ایک عرب اور پرشیا کا ایک تنازع ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارا اس میں ڈیفرنس پایا جاتا تھا دونوں طرف. یہ ختم ہوتے ہوئے وقت تو لگے گا, لیکن ایک بات جو ہے وہ بھی حقیقت ہے کہ مڈل ایسٹ میں بعض ممالک انہوں نے اپنی پالیسی ریویو شروع کی ہے, اور پالیسی ریویو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم اگر
ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک نہیں رکھتے تو ایک کانفلکٹ کی سی سچویشن رہے گی جس سے ان کی اکانومیز تباہ ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے کہ یو اے ای کی اکانومی کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عربیہ نے اپنا پالیسی ریویو کر کے جو براڈر لیول کے فورن پالیسی ڈیسیشنز لیے انگیجمنٹ کی ایران کے ساتھ پاکستان کے ذریعے، وہ کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ اس کا جو خطہ ہے وہ کانفلکٹ زدہ ہو، اور اگر وہ خطہ اور ہم نے عملی طور پر بھی دیکھا کہ اس کا فائدہ بھی ہوا. سعودی عرب کے اوپر جو امپیکٹ تھا یا ایکسپوجر تھا ایران کا وہ ذرا کم تھا، بہت زیادہ کم ہوا. فرق پڑا، شروع میں زیادہ تھا. 435 کے قریب جو اٹیک تھے وہ رجسٹر کیے گئے، اور بعد میں آپ دیکھیے کہ وہ کم ہو گئے اور پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گئے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ سعودی عرب نے اپنی پالیسی شفٹ کی، انگیجمنٹ کی اور چیزیں بدلی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں وہ چلتا رہے گا. دیکھیے اٹس اے ڈفرنٹ سعودی عرب. جو اس وقت سعودی عرب ہے وہ بہت ماضی کے سعودی عرب سے بہت مختلف ہے. ان کی پوری آپ جو اس وقت وہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں، الیبوریٹ کیجئے گا میں صاحب. کیا نہیں، اس کو آپ دیکھیں تو وہ اس وقت ایک ماڈرن سعودی عرب ہمیں نظر آتا ہے نا. اس سے پہلے اتنا ماڈرن سعودی عرب نہیں تھا. ظاہر ہے اس وقت صورتحال مختلف تھی. اس لیے جو آج کے سعودی حکمران ہیں ان کو دنیا کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے. اسی وجہ سے شاید جب چائنا نے ایران اور سعودی عرب کو قریب لائے، اور یہی مڈل ایسٹ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کس طرح ریفارمڈ ہوتے ہیں. صاحب آپ کا تو پورا آرگیومنٹ یہ تھا نا کہ آپ کو ابھی تعلقات نہیں، میں اب بھی یہی آرگومنٹ کر رہا ہوں، میں اب بھی یہی رکھ رہا ہوں، لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ اتنی جلدی نہیں ہونے جا رہا. اس لیے کہ صرف ایشو سعودی عرب کا نہیں ہے، ایشو تو دیکھیں نا، ایشو تو اور گلف اسٹیٹس کا بھی ہے نا. اب یو اے ای میں بالکل ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، شام کی صورتحال بالکل مختلف ہے، جو ایجپٹ ہے، ایجپٹ کی سچویشن بالکل مختلف ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گلف اسٹیٹس، تو بھی گلف اسٹیٹ میں صرف سعودی عرب نہیں آتا. سعودی عرب بہت عرب ممالک نہیں آتے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے نا. علینا جو مظہر صاحب بات کریں نا سعودی عرب کے چین میں، صرف ایسا میں ایڈ کروں، آپ اپنے کنٹینیو رکھیے گا. صرف وہ یہ ہے کہ جو ایکچولی یہ میری کسی سعودی ایکسپرٹ سے بھی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایک زمانے میں نہ صرف یہ کہ سعودی عربیہ کنزرویٹو تھا، لیکن ایک سیکٹیرین آپ کو پتہ ہے کہ تھا ایک ایشو سعودی عربیہ ویسز ایران والی چیز. اچھا، اب وہ جو چیز ہے نا سعودی عربیہ نے اس کو اوور کم کیا ہے، اور ان کا جو ویژن ہے وہ ہے اوپننگ اپ سعودی عربیہ. تو اگر اس کے اندر بھی ان کا کوئی یعنی کہ کانفلکٹ بڑھتا تو وہ جو ادھر ہارڈ لائنرز تھے ان کی پھر ایک واپسی ہونی تھی، جو کہ اس وقت سعودی عربیہ نہیں چاہتا، کیونکہ ایز مظہر صاحب سیٹ سعودی عربیہ کافی ماڈرنائز ہوا ہے، کافی اوپن اپ ہوا ہے، کافی آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی. ایک سیکنڈ، میرا تو پوائنٹ یہ ہے نا کہ اگر میں آپ لوگوں کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، یہ ہمیں عملی طور پہ ہوتے ہوئے نظر آیا ہے، لیکن یہ تو پھر اس آرگیومنٹ کے حق میں جاتا ہے نا کہ خلیجی ممالک، عرب ممالک کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں. مذہب بالکل ایک مختلف بات ابھی کر رہے تھے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہے اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گلف اسٹیٹس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ حماس کے حملے سے پہلے کیا ہونے جا رہا تھا، بہت سے عرب ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے. لیکن ایران نے جس طرح کی فائٹ دی، اور ایران نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو ہیڈ آن لیا، اس نے امریکہ کو ہیڈ آن لیا، اس نے گلف اسٹیٹس کی ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جہاں امریکن بیسز تھے. تو ایران ورسز ریسٹ تھا اس وقت. تو اب جو گلف اسٹیٹس کا فیئر ہے، ان کا وہ کانفیڈنس ٹورڈز ایران ابھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوا ہے، اعتماد نہیں ہے ایران کے اوپر، بلکہ زیادہ فیئر فیکٹر آ گیا ہے کہ امریکہ بھی ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا اگینسٹ ایران. تو یہ جو چیز ہے، اس وجہ سے دیکھیں روس کی پالیسی بالکل مختلف ہوتی ہے ٹورڈز گلف، چائنا کی بالکل بات کر رہے، وہ امریکہ پہ ہی ڈیپینڈ کریں. میرا کہنا یہ ہے کہ گلف اسٹیٹس کے امریکہ سے تعلقات خراب نہیں بلکہ اور زیادہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں. واو، اچھا یہ دلچسپ بات کر رہے ہیں وزیر عباس صاحب. اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. کیا عرب ممالک
امریکی جو مقاصد ہیں ان کو ابھی بھی سرو کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ کیا عرب ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے امریکہ کے ساتھ, یا پھر وہ ریویژن کریں گے؟ اور پھر ابھی یہاں پر ذکر ہوا ایک اور اتحاد جو ہم شیپ اپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ترکی, پاکستان, مصر اور سعودی عرب, اس سے کیا توقعات ہیں؟ سب کچھ آفٹر بریک. امریکہ ایران کی جنگ کے بعد ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو اینالائز کر رہے ہیں. یہاں پر کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں, تعلقات اور جو اتحاد ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اچھا, ایک اور ہمیں یہاں پر اتحاد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, ترکی, پاکستان, مصر اور سعودی عرب. اس سے ہمارے تجزیہ کاروں کی کیا توقعات ہیں؟ اعزاز سید صاحب. دیکھیے, ترکی, پاکستان, سعودی عربیہ اور مصر, یہ گروپ اپریل 2026 میں ہی فارم ہو گیا تھا. اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا, اور آپ کو میں یاد کرا دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جب سیز فائر ہو چکا تھا تو اس کے فوری بعد اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ان چاروں ممالک کی, اور ان چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ یہاں پر آئے تھے. اور اس میٹنگ کے بعد جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار, آپ کو یاد ہوگا ان کا بازو میں فریکچر آ گیا تھا, اور اس فریکچر کے باوجود انہوں نے ٹریول کیا تھا چین میں. تو یہ R4 اسے اب کہا جا رہا ہے, اور R4 اس سارے کرائسس میں, جی اس سارے کرائسس میں R4 جو ہے یہ ایک نئے پاور سینٹر کے طور پر ابھرا ہے. یہ R4 کس کا مخفف ہے؟ یہ نئے ریجنل 4 جو ہے یہ ایک نئے پاور سینٹر کے طور پر ابھرا ہے. اور حالیہ جو بات چیت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس میں پاکستان نے جو R4 ممالک ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے, کیونکہ ون وے اور دی ادر R4 ممالک کے سٹیکس بھی ہیں. ویسے تو پوری دنیا کے سٹیکس ہیں, لیکن سعودی عربیہ کے سٹیک کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں نہیں, مڈل ایسٹ میں ایجپٹ ہے نہیں, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, آپ ترکیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو پاکستان R4 کو فارم کرنے والا بھی ہے اور اس کو امپاور کرنے والا بھی ہے. اور یہ جو نیا ریجنل الائنس بنا ہے, اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان ایک لیڈر کے طور پر ابھرا ہے, بلکہ پاکستان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو اس خطے کی کنیکٹیوٹی ہے اس میں بھی بات ہوئی. اور اسی حوالے سے آج جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے اپریل میں بات کی, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں IRS میں بات کی کہ اس کو فردر ایکسپینڈ کریں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی کیا توقعات ہیں؟ یہ جو اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے یہ اتحاد, بٹ کیا آپ کی نظر میں یہ صرف ایران امریکہ جنگ سپیسیفک ہے, یہ ایشو سپیسیفک ہے, یا پھر یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مڈل پاورز کا رائز ہو رہا ہے کانفلکٹ ریزولوشن میں, اس کے لیے بھی کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ میڈم شیخ, ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ پہلے سے موجود ہو سکتا ہے کہ اس پر پہلے سے ترکیہ, پاکستان, سعودی عرب یہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوں, لیکن امریکہ ایران یا امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ نے اس چیز کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا, اور اس پر بہت سارے بیک ڈور بات چیت ہو چکی ہے, بہت ساری بیک ڈور رابطے ہو چکے ہیں, بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. صرف مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزیں طے کرنے کا کہ کن نے شامل ہونا ہے, کیا کیا کرنا ہے. اور اس حوالے سے فیلڈ مارشل صاحب کے 2 بڑے اہم دورے بھی ہو چکے ہیں, تو یہ آگے چل کر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرے گا. یہ جو ہے اس میں 1-2 ملک ہیں جو ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ان کے تحفظات ہیں, ان کی وجہ سے بات رکی ہوئی ہے, اور یہ آگے چل کر بہت امپورٹنٹ کردار ادا میں آپ کے پاس آتی ہوں محمد, ایک سیکنڈ. لیکن 2 چیزیں جو ابھی ڈسکس ہوئیں, ایک کہ میں اس بات کو میں حیران ہوں کہ ابھی بھی کوئی چیز رہ گئی ہے کہ جس میں ہے کہ عرب ملکوں کی پالیسی نہیں بدلی. مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں, پچھلے جو کوئی 15, 20, 25 دنوں میں UAE پر ایران کا ایک حملہ بھی ہوا ہو, بتائیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب اور ایران کتنے قریب آ چکے ہیں, وہ تو جنگ بندی ہے نا, اس وجہ سے ابھی نہیں ہوئی. آ چکے ہیں. اور
نہیں یہ چیز ہر ملک اب چاہ رہا ہے کہ اس پتہ چل گیا اس کے بعد کہ پہلے تو کوئی اور ایران نے کسی پہ بھی حملہ نہیں کیا, اس کے بعد وہ چھوٹی موٹی جو ہوئی ہے بحرین یا دیگر اس کے اوپر وہ اچھا میڈم شیخ آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں آپ بحرین اور میں نے کیا سمجھنا ہے, ریکارڈ سب کے سامنے ہے, بحرین اور کویت پر کتنے حملے ہوئے ہیں, اردن پر اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں, لیکن باقی ملکوں پہ ایران نے ہاتھ پیچھے رکھا. اور دوسری بات یہ بالکل چیز اس ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ امریکہ کے عرب ملکوں سے تعلقات مضبوط ہوں گے. نہیں امریکہ پر تو انحصار بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور آگے چل کر کم ہوگا. ہاں یہ میں نے جو پہلے بھی بات کی کہ صدر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں ہو سکتا ہے سست چلیں, لیکن صدر ٹرمپ کے بعد یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح چیزیں امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی ہیں. چلیں سر, دلی دور است, ابھی تو بہت دور است. مظہر عباس صاحب, سر یہ جو 4 ممالک آپ نے کہا آپ کو ترکی کا کردار نہیں نظر آیا سر, اسرائیل چن کے کل نتن یاہو نے بھی نام لیا اپنی. ان میں کون سے ممالک ہیں؟ ترکی, پاکستان, مصر, سعودی عرب. ایران کیوں نہیں ہے؟ ایران wants to be a part of it. نہیں وہی خواہش کا اظہار بھی کیا انہوں نے. وہی میں نے کہا نا کہ اس وقت ایران کیوں نہیں ہے اس میں. مطلب سارا کانفلکٹ ڈیولپ ہوا ہے جس کا مرکزی کردار ایران ہے. سر یہ ویسے میرا خیال ہے اعزاز اس کے اوپر زیادہ بہتر بھی بتا سکتے ہیں, یہ اس کانفلکٹ سے پہلے ہی تھا سارا کا سارا معاملہ. پلیز فیل فری ٹو انٹرجیکٹ, پھر ہم مظہر صاحب کو کمپلیٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو میرے خیال میں دیکھیے ریجنل کوئی بھی ریجنل فورس ایمرج ہو کے آئے وہ اچھی بات ہوتی ہے, اور ظاہر ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس فورس کا بیسک مقاصد کیا ہوں گے اس میں, اور صرف یہ 4 ممالک کی کیوں ہیں. اگر آپ نے ساری ہی گلف اسٹیٹس موجود ہیں وہ ہیں تو وائی دیز 4 کنٹریز. ایجپٹ کی کا اپنا ایک ماضی ہے, ٹرکی کا اپنا ایک ماضی ہے, پاکستان ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ اس میں اور ممالک بھی شامل ہوں اس میں, اور ایک بڑی ریجنل فورس. بیسکلی ریجنل فورس کا مطلب کسی سے لڑنا نہیں ہے, بیسکلی ریجنل کوآپریشن کے لیے اگر ہم وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. مظہر بھائی ایران شامل ہے اس میں, اور ایک اور ملک شامل ہونا اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. ایران شامل ہے اس ریجنل جو جہاں تک میری اطلاعات ہیں. نہیں ابھی میں نے اسی لیے پہلے اس سے اپنی بات کرنے سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ وہ کون سے 4 ممالک ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی گلف اسٹیٹس کو قریب آنا چاہیے. ایران اور گلف اسٹیٹس کے تعلقات جتنے دونوں یہ سارے ممالک جتنے قریب آئیں گے, ایک اسٹرانگ اسلامک فورس ایمرج ہو کے آئے گی. اچھا او آئی سی بھی تو موجود ہے, ایک پہلے سے اسلامک فورم موجود ہے. یہ جو 4 الگ ہیں ان کی ریلیونس کیا ہے, میں ان کے پاس چلتے ہیں. وہ تو او آئی سی. جی لینا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے خلیجی ممالک کے جو ہے وہ تعلقات خراب ہوں گے اس طرح کی. بیسکلی تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے نا کہ جو سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر بیسس کی ری شفٹنگ یا یہ سمجھا جائے کہ ہماری لائبلٹی بن رہا ہے امریکہ. ظاہری بات ہے سول سپر پاور ہے تو تھوڑی بہت سٹرین ٹینشنز تو بالکل ہیں, وہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں جیسا سعودی عرب یو ایس کے ساتھ بھی, لیکن اس کا یہ تو نہیں کہ ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. ٹرمپ صاحب کا بیان تھا MBS سے متعلق اتنا سخت نہیں, وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سٹرین اور ٹینشنز تھی. جیسے میں آپ کو بتایا پروجیکٹ فریڈم کا مسئلہ ہے, وہ انحصار کر رہا تھا ان بیسس کے اوپر. سعودی عرب نے وہ نہیں کرنے دیا, وہ کامیاب ہی نہیں ہوا. تو ٹرمپ کے لیے obviously it was embarrassing. اب میں جو علینا بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں یہ دوسری طرف ایک جس طرح میں نے کہا کہ آپ نظریہ ضرورت بھی کہہ سکتی ہیں, اور ایک یہ سمجھ ہے, سوچ ہے کہ اگر یہ ڈپلومیٹکلی ہم چیزیں آپس میں حل کر لیں تو اسرائیل جو کہ سب کو اب معلوم ہے کہ وہ ایک سیبوٹاج کرے گا پیس پروسیس. ایون ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آیت اللہ کا جنازہ ہے اور اس کے بارے میں بھی جو ہے اس طرح کی بات ہو رہی ہے, اور اسی لیے ایران نے بڑا سخت اس پہ موقف بھی لیا کہ کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسرائیل فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے, اسرائیل پورے پیس پروسیس کو سیبوٹاج بھی کر سکتا ہے. تو یہ خلیجی ممالک کو سمجھ آ گئی ہے. میں نے جیسا پہلے بھی کہا 2-3 ممالک ہیں, ٹھیک ہے مہمان آپ کا وہ پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا, لیکن ہم آگے آ گئے, ہم 4 ممالک کے اتحاد کے اوپر آ گئے. آپ کا وہ ایبسولوٹلی آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. اسی کی بات کری جو آپ بات کری نا, وہ خلیجی ممالک یہ 4 ممالک بھی اسی
alliance وجہ وہی ہے, وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور خلیجی GCC وغیرہ یہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو پورا ریجن, ویسٹ ایشیا, پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے, آپ کی پوری انرجی کرائسس ہو جاتی ہے, آپ کی اکانومی ساری کی ساری ہل جاتی ہیں. they don't want that, اس لیے یہ الائنس ہو رہی ہے, سیکیورٹی کے پرپز سے بھی اور ڈپلومسی کے بھی پرپز سے. یہ دو مقصد جو ہے وہ کرتا ہے, یہ خالی یہ نہیں ہے کہ کوئی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی یا کوئی نیٹو ٹائپ, جس طرح مسلم نیٹو اس کو کہا تو جا رہا ہے, لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ اس طریقے کی شاید نہ ہو, لیکن ایک ڈفرنٹ قسم کی الائنس ہوگی. اینڈ آئی تھنک اٹ از دا نیڈ آف دا آور, کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر جو آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں چاہیے کہ یہ جو مڈل پاورز ہیں, یہ جو سارے اس طرح کے مالک ہیں, یہ ہے کیونکہ ابھی تک تو صرف اور صرف گلوبل پاورز کو ہر چیز سرو کر رہی ہے پورا ورلڈ آرڈر. دس ورلڈ آرڈر نیڈس ٹو چینج. غزہ میں 2.5 سال سے نسل کشی چل رہی ہے, کسی نے کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا, ویسٹ روک ہی نہیں پا رہا, وہ لیبنان سے نکل نہیں رہا اسرائیل. آپ مجھے بتائیں نا, اس کو چینج تو ہونا ہے, کسی نے تو اس کو کرنا ہے نا obviously چیلنج. تو آئی تھنک کہ یہ اس طرح جاتا کر سکتی ہیں. اعزاز کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل مختصر اعزاز. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے ابتدا میں یہ جو R4 ہے یہ کوڈ لیٹرل میٹنگ تھی جو ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان امن کے بعد اسلام آباد میں ہوئی تھی, اور پھر اس کو R4 کے نام سے کہا گیا, اور اب ظاہر ہے یہ ایک فارمیشن کے عمل سے گزر رہا ہے. ایران نے بھی خواہش ظاہر کیا کہ وہ اس کا حصہ ہو, اور ممالک بھی چاہتے ہیں. تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ شکل کیا اختیار کرتی ہے اسی خطے, جی, اور پھر اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. تو یہ باتیں بھی دیکھنے والی چیز. اچھا, تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین پایا جا رہا ہے. مظہر صاحب بالکل ایک الگ زاویہ پیش کر رہے ہیں, اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. بھٹی صاحب, محمل اور اعزاز سید صاحب سمجھتے ہیں کہ شفٹنگ بھی ہو رہی ہے, اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ مزید نمایاں ہوں گے کہ کس طرح سے خلیجی ممالک کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ان کو اب اپنی ریلائنس اور تعلقات امریکہ کے ساتھ مختلف کرنے ہیں. لیکن مظہر عباس صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مشرق وسطیٰ اور خاص کر عرب ممالک کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے. اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا کے اوپر کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.